अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, शॉपिंग सेंटर्स खोलने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान आया है कि ये जो ओवरऑल वर्डिक्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये ईद के हवाले से दिया गया है। फर्दर ईद के बाद देखा जाएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन ताजिर बिरादरी इस पर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। अब ताजिर बिरादरी का अगला मुतालबा ये है कि टाइमिंग्स को जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोगों ने जो SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी एक बार फिर। जिस तरह पिछले लगभग 2 माह से मीडिया एजुकेट कर रहा है लोगों को SOPs के ऊपर कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है और अपना किस तरह ख्याल रखना है, उन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवाम सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। अवाम ने जो है साथ साथ अपने साथ ना सिर्फ क्राउड जमा किया बल्कि छोटे बच्चों को भी जो है वो शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में लेकर गए। हमने क्राउड देखा, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं हो रही थी। जो मार्केट सील की गई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वापस से अपनी जो एक्टिविटीज़ उनको बहाल कर लिया, लेकिन ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जो कि सामने हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रेलवे के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। उस पर ना तो कोई बात हुई है वफाक और सूबे के दरमियान, ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई। ओवरऑल स्टांस के ऊपर बात करेंगे। मज़ीद एक और जो एक सिनेरियो हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक आलमी वबा के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है उसको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त कि डिफरेंट सेक्ट्स में जो है लोग एक दूसरे के लिए हेटेड जो है दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बहुत ही एक अजीब शक्ल दिखाई दे रही है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स और एनालिस्ट ने भी जो है इस पर यही तबसरा किया है कि कोविड-19 के बाद जो मुस्लिम उम्मा है, जो इस्लामिक कम्युनिटी है, उनकी ऐसी चीज़ें या ऐसे पर्सपेक्टिव उनकी तरफ से देखे गए जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे थे हमने। ओवरऑल इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से भी बात करेंगे और अवाम का जो है रद्द अमल इस वक्त क्या है उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीम खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और हमें मजीद गेस्ट भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अमजद, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्लैरिटी आई है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ईद के हवाले से उन्होंने ये जो है एक वर्डिक्ट अनाउंस किया है, तो सिंध जो है काफ़ी रिलक्टेंट है। क्या दोबारा से कम्प्लीटली लॉकडाउन की तरफ जाएंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। अच्छा, बहुत मुस्बत इक़दाम जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए और हम इसकी ताहीद इस तरह से करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का यही नैरेटिव था। कोरोना वबा के हवाले से पूरे दुनिया इससे मफलूज है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो माशियत का हाल था पाकिस्तान का और जिस तरफ लेकर जा रहे थे, ये एक गरीब तबके की आवाज़ थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी ताहीद की है और ऑर्डर किए हैं कि ये दुकानें और ये शॉपिंग मॉल हैं वो खोले जाएं, ईद तक खोले जाएं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसे आगे भी बढ़ाएं और SOPs के ज़रिए खोले जाएं। दूसरा, आपने जो दीनी मदारिस पर जो बात की, इस पर बड़ा ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। उस पर अमजद इस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपका स्टांस जानना चाह रही हूँ इसी पर्सपेक्टिव के हवाले से कि क्लैरिटी आ गई है चीफ जस्टिस की। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईद तक का ये फैसला है, तो आपको क्या लगता है क्या सिंध हुकूमत दोबारा से अपने ही फैसले पर कायम रहेगी? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का ये शुरू से यही नैरेटिव रहा है कि वो कहती हैं वफाक के साथ हैं, हम मिलकर काम करेंगे। फिर जब वफाक कोई फैसला दे देता है, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में अब ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे हम खोलने जा रहे हैं, मगर वो सिंध में कहते हैं पाबंदियाँ लगा देंगे, दुकानें बंद करने जा रहे हैं, मार्केट शॉपिंग सेंटर बोलते हैं हम नहीं चलने देंगे। एक चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के हवाले से बताया गया कि करप्शन इतनी आम है, इंस्पेक्टर इनके पैसे ले रहे हैं दुकानों से, शॉपिंग मॉल से, और ये जो जिस तरह से पहले जमातें बत्ता लेती थी, बत्ते की लत में ये तंग कर रहे हैं जो हमारे हजरात दुकानों वाले और शॉपिंग मॉल वाले, और बस यही है, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। गरीब आदमी तबाह है। जो हालात चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर सिंध की बात करूंगा, सिंध के अंदर आम आदमी का जीना महाल है। वो बड़े मुश्किल से टाइम गुजार रहे हैं, वो किस तरह से अपनी रात गुजार रहे हैं। देखें, जो सुबह दिहाड़ीदार तबका जो आपका है, बड़ा मजदूर तबका है, वो 2 महीने से घर पर बैठा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट के
وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہیں ریٹ ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے یا گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہی پیپلز پارٹی جو ہے اس پر سوال ہوتا ہے تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے. لیکن اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچتا ہے؟ کیا یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ قائم نہیں ہے؟ ایک طرف تو وہ پالیسیز بنا رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کر رہی. یہ کیا سچویشن ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی جو سندھ حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کراچی میں یا سندھ میں کیا جائے تو کیا جائے. ایک تو وفاق وفاق نے اپنا دباؤ کیا ہوا ہے ان کے اوپر, اور سندھ حکومت جو ہے کبھی رات کو کچھ اور بیان دیتی ہے, دن میں کچھ اور بیان دیتی ہے. لیکن وفاق کا کیا دباؤ ہے؟ وفاق کا یہی دباؤ ہے کہ اس طرح کا وہ وفاق کا کہنا مانے, اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم وفاق کا. سندھ حکومت نے تو کوئی اس میں کوئی اپنا کہیں پہ بھی انہوں نے یہ سافٹ کارنر نہیں دکھایا یا اوور آل اسٹانس کو کبھی ایڈمائر ہی نہیں کیا, لاک ڈاؤن کی طرف ہی رہے. لاک ڈاؤن کی طرف اس وجہ سے رہے کہ ان کا اس میں رد عمل زیادہ ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کام کا غریب عوام کو پیچھا جائے. کیونکہ پیپلز پارٹی جب بھی تقریباً پچھلی حکومت کے اندر بھی پیپلز پارٹی سندھ کے اندر رہی اور اس دفعہ بھی ہے, اور اپنا جو سسٹم انہوں نے کیا ہوا یہ کہ وفاق کا کہنا نہیں ماننا, جو بھی کرنا ہے ہم نے اپنے اس پہ عمل پہ کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے عمل جو ہے یہ پیپلز پارٹی جو ہے ہماری سندھ حکومت جو ہے یہ وفاق کا کہنا اس وجہ سے نہیں مان رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پیپلز پارٹی سندھ کے اندر مضبوط ہوتی اگر تو وہ عوام کا کہنا مانتی, مگر وہ عوام کا کہنا نہیں بالکل سے مان رہی ہے. میں یہی سے آپ سے کنیکٹ کروں گی. جو ہے ابھی کال پہ جوائن کیا سلمان رحمان نے, اینالسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی. السلام علیکم سلمان. جی وعلیکم السلام الوینا, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک سلمان. سلمان اس سٹانس کے اوپر جو جس وقت ہم بات کریں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سٹانس کے اوپر بات کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاپنگ مالز اور مارکیٹس کا انہوں نے صرف اور صرف عید کے حوالے سے کہا ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا فردر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ لاک ڈاؤن جس طرح کنٹینیوڈ رہا اتنے لمبے عرصے تک سندھ میں ویسے ہی کنٹینیوڈ رہے گا, یا ہو سکتا ہے کورٹ آرڈرز آ جائیں کہ تمام تر تجارتی مراکز کو بحال کر لیا جائے؟ جی دیکھیں نا, اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سیاسی حکومتیں جو ہے وہ فیصلہ سازی کے عمل میں ناکام ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈیسیجن میکنگ کی کمی رہی, جس کی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کرنی پڑی, اور سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ جی آپ مارکیٹ کھولیں. آپ اس میں یہ دیکھیے کہ نہ وفاقی حکومت اور نہ صوبائی حکومت دونوں کوئی ایک نیشنل پالیسی کے اوپر متفق نہیں ہو سکی, اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کر کے اور فیصلہ دینا پڑا عوام کے حق میں. لیکن سلمان ایشو تو صرف اور صرف تمام صوبوں کا نہیں تھا نا, ایشو تو صرف اور صرف پرٹیکولرلی سندھ اور وفاق کے درمیان رہا. وفاق نے بہت سٹانس جو ہے اپنے ریلیکٹنٹ نہیں رہا کسی سٹانس کے اوپر, بے شک شروع میں ریلیکٹنٹ تھا لاک ڈاؤن کی طرف, اور سندھ کہ نہ ہو, اور سندھ تھا شروع سے لے کے اب تک کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن بیچ میں کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھ کوئی مذاکرات چاہتی ہے یا سندھ حکومت نے کوئی بات کرنی ہے. دیکھیں سندھ حکومت اپنی طرف سے جو ہے اس نے تو پالیٹکس اس معاملے پہ مکمل پالیٹکس کری, اور وفاق کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا, لیکن وفاق بھی یہاں پر ان کو کسی آئینی فورم پہ متفق کرنے پہ ناکام رہا. اگر وفاقی حکومت جو ہے سندھ کے ساتھ مل کے CCI کے فورم کے اوپر متفقہ فیصلے کرتی تو سپریم کورٹ میں وہ مداخلت نہیں کرنی پڑتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں حکومتیں PTI کی اور پیپلز پارٹی کی اس کرونا کے نیشنل مسئلے کے اوپر بھی سیاست کرتی رہیں, اور سیاست کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا تھا. ابھی کرنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر تجارتی مراکز جو ہیں وہ تباہ ہر طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں. ایک نئی انڈسٹری جو کہ ہم دیکھ رہے تھے آن لائن ٹیکسی سروسز کی, کوئی ایک کمپنی نہیں تھی, بہت ساری کمپنیز آئیں, سب کے جو امپلائیز ہیں وہ ان کو جو ہے آبویسلی جاب سے نکالا گیا, فارغ کیا گیا. لگ بھگ 3000 سے اوپر کا فگر میرے پاس موجود ہے جس میں جو ملازمین تھے ان کو نکال دیا گیا, آفسز کو بند کر دیا گیا ہے. یعنی ایک نئی انڈسٹری پاکستان میں جو کچھ ہی سال میں فلرش ہوئی تھی وہ تو تباہ کر دی ہم نے. ساتھ ہی ساتھ اوور آل اور جو ڈفرینٹ بزنسز ہیں ان کی سچویشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کراچی کے صرف ایک دن بند ہونے سے جو لاس ہوتا ہے پورے ملک کو وہ ہم سب جانتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور یہ دیکھیے نا کہ فیصلہ سازی کے عمل میں تاخیر کی وجہ سے تمام انڈسٹریز جو آن لائن انڈسٹریز تھیں یا تاجر برادری جو عید کا سیزن تھا اس کو اگر ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے تاجروں نے نقصان اٹھایا ہے. آن لائن انڈسٹری بھی تباہ ہوئی ہے, وہ
20,000 کے قریب جو آن سلمان کس نے ایڈریس نہیں کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں جو تاجر برادری کے ایشوز ہیں وہ وفاق نے ایڈریس نہیں کیے یا صوبے نے؟ دیکھیں دونوں حکومتیں جو ہے وہ زیادہ ٹائم انہوں نے سیاست پہ صرف کیا، زیادہ ٹائم انہوں نے ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھ کے. لیکن سلمان یہ تو ہم نے بار بار دیکھا، اسٹانس تاجر برادری کے جو رہنما ہیں وہ بار بار یہی کہتے آئے کہ وفاق پالیسیز دے رہی ہے، بہت اچھی پالیسیز دے رہی ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی سندھ کے صوبے میں، کیونکہ سندھ کے پرٹیکولر ایشوز اپنے مزید بہت سارے ہیں. ایس بی سی اے کے معاملہ ہو گیا ہے، بہت سارے دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے معاملات ہو گئے. تو ایک طرف پالیسیز وفاق اگر اچھی دے بھی رہا تھا تاجر برادری کے لیے، لیکن وہ پوائنٹ لیس اس لیے تھی، اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا تھا کیونکہ وہ ایگزیکیوٹ ہو نہیں پا رہی تھی سندھ کے صوبے میں. تو اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سندھ نے جو ہے کوئی اچھا انیشیٹو نہیں لیا پالیسیز میں تاجر برادری کے حوالے سے، اور بہت ریلیکٹنٹ رہی لاک ڈاؤن کے لیے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ریئل پرسپیکٹو کیا ہے؟ دیکھیں سندھ نے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ سندھ نے فیصلہ سازی کے عمل میں بہت تاخیر کی، اور شروع میں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے جس کی وجہ سے کراچی کے کاروبار کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے، لیکن وفاق جو پالیسیز اناؤنس کر رہا تھا اس میں بھی وفاق کی ذمہ داری تھی کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور ایک متفقہ پالیسی اناؤنس کرتے. اس میں ناکامی وفاق کی اور سندھ کی دونوں کی بنتی ہے، اور اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو وفاق میں اور سندھ میں حکومتوں میں تھیں وہ بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل پہ توجہ دیتی ہیں، عوام کے پرابلمز کو ایڈریس کرتی، وہ اس مسئلے پہ سیاست کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے عوام کا اوور آل نقصان ہوتا رہا. ٹھیک ہے سلمان، آپ یہیں پر کال پر رہیے گا. میں یہاں پہ عبدالعظیم خان صاحب سے بات کر رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. نعیم احمد امان صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. اور سر آپ بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان آیا اور مزید جو اس میں امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عید کے حوالے سے ان کا ایک پرٹیکولر آرڈر ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا یہ کنٹینیوڈ رہے گا یا پھر سندھ حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف آئے گی؟ اگر یہ کنٹینیوڈ رہا تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا، سب سے بڑی بات یہ. اور اس طرح کی حکومت نے سندھ حکومت نے اگر اس کو لاک ڈاؤن کو دوبارہ بند کرنا چاہا تو عوام کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں وہ بیچارے ہم نے یہ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مر رہا. نہیں، یہ آپ کی بات غلط ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ کام کیا سندھ حکومت نے ابھی تک، وہ کہہ رہے ہیں کرونا سے مریں گے، بھوک سے کوئی نہیں مر رہا. مرتضی وہاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھوک سے مر ہی نہیں سکتا. تو چیف جسٹس صاحب نے بولا نا کہ کورونا کیا صرف ہفتے اتوار کو کھلتا ہے. تو یہ ہے اپنا، انہوں نے سندھ حکومت نے ابھی تک جو بھی اقدام کیے میری نظر میں نے کراچی کے اندر کہیں پہ نہیں دیکھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ تقریباً 2 مہینے سے پورے کراچی کے اندر 6 کے 6 ضلعوں کے اندر راشن تقسیم کیا. لیکن آپ لوگ کے اوپر ایکوزیشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے گیم سے بالکل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے جب سے کووڈ-19 کا معاملہ چل رہا ہے. آپ لوگ غائب دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی کوئی اتنی دیکھیں یہ آپ کا میڈیا نہیں سر، ہم ایکوزیشن نہیں لگا رہے، یہ آپ ہی کے اپوزیشن جماعتوں والے یا آپ کے اتحادی لگا رہے ہیں. کوارنٹائن میں صحیح بات بتاؤں تو آپ کا میڈیا جو ہے نا اس کام کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کام ہو رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے. اور سوشل میڈیا پہ الحمدللہ آپ دیکھیں اس کام کا پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنا سندھ کے اندر کام کیا، میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا ابھی تک. آپ 6 کے 6 ضلعوں کے اندر 6 کے 6 ضلعوں کے اندر ٹھیک ہے. نعیم کو بھی شامل کرتے ہیں. نعیم آپ بتائیں جس طرح آپ کا کیا اس کے اوپر سٹانس ہے، کیا واقعی انہوں نے بھی کام کیا ہے، گراؤنڈ پہ دکھے ہیں آپ کو یا نہیں دکھے؟ دیکھیں کام تو اس وقت پورا ملک ہی دیکھ رہا ہے جو کام کرنے والے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپریسیشن یا سرٹیفکیٹ یا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے ہمیں جو ہے کوئی ایوارڈ دے. ہمیں تو اقوام متحدہ نے، ہمیں تو آپ کے WHO نے سرایا ہے. بات یہ سرایا تو ہمیں بات یہ کہ نا آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت کو مراد علی شاہ کے کاموں کو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے سرایا اور باقاعدہ ان کو اپریشیٹ بھی کوئی اور شو کر سکتی ہوں ان کی کانسپیرسیز پہ وہ خود کیا کر رہے ہیں کام، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ فنڈنگ چل رہی ہے، کون فنڈنگ کر رہا ہے، اس پہ بات
کر سکتے پوری ہیں. دنیا کو جو احتیاطی تدابیر جو دی ہوئی ہیں، جو SOPs دی ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ نے نہیں دی ہوئی، یہ آج جو آئی ہوئی ہیں وہ لیکن اقوام کیوں متحدہ آخر نے دیا ہے؟ دی ہوئی کیوں ہیں. اقوام متحدہ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا پورا پہیا جام ہو جائے، سب ختم کیا ہو کریں جائے؟ پھر یہ نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری نہیں چھوڑ لگتی دیں آپ کو؟ مطلب چھوڑ دیں ایک دنیا کا ایک رواج ہے، پوری دنیا کا رواج وہاں سے مینٹین ہو رہا ہے. دیکھیں اٹلی کے اندر بھی ہم لوگ اپنے اٹلی میں بھی جو SOPs ملی تھی وہیں سے ملی تھی. بات یہ ہے کہ جن ملکوں نے اس پہ تجربہ کر لیا ہے، چائنا نے تجربہ کیا. ابھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم پہ تو مسلسل تنقید ہو رہی ہے. ہم کورونا کے پیچھے پڑے میں، PTI اور نون لیگ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے.